अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। आज भी हम उस मामले पर ही फोकस करेंगे जो कि करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए मुसीबत क्या जिसने क़यामत ढाई हुई है। हम फ्लड्स पे बात करेंगे, तफसील में करेंगे। फैसल ईदी साहब हमारे साथ होंगे, चेयरमैन ईदी फाउंडेशन। लेकिन नाज़रीन, अगर करोड़ों लोगों को सैलाब ने उनकी ज़िंदगी दोभर की हुई है तो पाकिस्तान की अवाम की ओवरऑल भी ज़िंदगी एक हर वक्त शशो पंज में रहती है और उससे जो असर होता है हुकूमत साजी पर, उस पर तो बात फिर किसी और ही दिन करेंगे। लेकिन उससे जो ताल्लुक़ रखते हैं सवालात, अब मसलन हमने देखा कि कल हमारे अपने कॉलीग हैं, उन्होंने कहा कि जी अब ये, और क्योंकि क़यास से राइयाँ हो रही थी, बहुत सी बातें हो रही थी कि जी ये इमरान खान साहब जो हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीटीआई चेयरमैन, उनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ मुबैना तौर पे, और वो प्रेसिडेंसी में हुई है मुबैना तौर पे, और उसके नतीजे में कोई डील होगी। अच्छा जी, ये हुकूमत आ रही है जा रही है, कोई डील हो गई है। और मजहर अब्बास साहब हमारे दोस्त, उन्होंने लिखा कि जी इमरान खान साहब की वापसी का सफ़र शुरू हो गया। अच्छा, अब इस तरह की बातें फिर लोग पूछते हैं अच्छा जी क्या है, असल बात क्या है, ये वो आप सैलाब की 100 बातें करें होगा तो जी ये बताएं। और बहरहाल इम्पोर्टेंट बात है, तो हमने आज सोचा कि एक ऐसे शख्स के साथ बातचीत करें हु इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड, हर तरफ में इनके टेंटिकल्स एज अ जर्नलिस्ट फैले हुए हैं और इनको पता होता है कि अंदर की। और ये बताएं कि इन्होंने कुछ दिन पहले अपने शो में इन्होंने कहा कि जी ये भी बात कयास राई हो रही है कि एक्सटेंशन इन आर्मी की चीफ की हो जाए ताकि जब अगली हुकूमत आए तो वो इनकी तैनाती करे नई आर्मी चीफ की। और वो बात आपको मालूम है इसलिए शुरू हुई क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया एक जलसे में कि हम ये तो नहीं है कि ये वाली हुकूमत करे जो असल इलेक्टेड आएगी। बहरहाल उसमें भी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं दो, आज एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि नए आर्मी चीफ, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नए आर्मी चीफ की तैनाती की जाएगी नवंबर में, यानी कि वो ही रूल्ड आउट द एक्सटेंशन। अच्छा, दूसरी तरफ हमने देखा कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा कि जी जो आईनी तरीक़ा है उसके तहत जो है नए आर्मी चीफ तैनात किए जाएंगे और ये हुकूमत करेगी। बहरहाल कल इसहाक डार साहब भी ये कह रहे थे, हमारी बात हुई वर्चुअली हॉर्सेस माउथ स्पोक्स पर्सन जो आर्मी चीफ के, उन्होंने भी कहा कि जी नो एक्सटेंशन, नो क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंशन। बट एनीवे चलते हैं, मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं ब्रेकिंग व्यूज़ विद मालिक। ये हम टीवी पे करते हैं, एनीवे एडिटर रह चुके हैं, एमडी पीटीवी रह चुके हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। जी मालिक साहब, कम इन ऑन दिस एंड टेल अस के हो क्या रहा है। देखिए, एक्सटेंशन होगी या नहीं नसीम, ये तो दो लोगों को पता है, या तीन लोगों को रादर, या नवाज शरीफ साहब को, या शहबाज शरीफ साहब को, या जनरल बाजवा को। हम तो वी कैन पुट टू एंड टू टुगेदर। आज जो बयान आपने कोट किया है डिफेंस मिनिस्टर का, ख्वाजा आसिफ का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहा कि अभी इस पे कोई बात नहीं हुई और नए चीफ का मामला अपने टाइम पे तय होगा। अभी तक किसी ने सिविलियन साइड से किसी ने रूल आउट नहीं किया हुआ। और जो ISPR का इस पे बड़ा कैटेगोरिकल बयान आया था वो भी कुछ 4 दिन या 4 हफ्ते पुराना नहीं है, कई माह पुराना बयान है, जब ये कहा गया था कि जी आर्मी चीफ जो से एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता ना हो, लेकिन आपको याद है जब लास्ट टाइम एक्सटेंशन हुई थी तो उससे पहले भी कोई इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिर लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में हो जाता है सब कुछ। अब जब इतनी डिवीजन हुई हो कि खुद इमरान खान साहब, जिनकी गवर्नमेंट से वो निकाले गए अप्रैल में, और वो खुद ब्लेम करते हैं कभी नाम लेके कभी नाम लिए बगैर कि यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट ने उनको फारिग करवाया, और उस इस्टेब्लिशमेंट को वो वाजे भी कर चुके हैं कि जब वो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो उनकी मुराद क्या होती है, उनकी मुराद आर्मी से होती है। जब वो भी कह रहे हैं कि जी आप कंटिन्यू करवाएं, जब इनके भी हक में सूट करता है कि कंटिन्यू करें, तो कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि बड़ी सीरियस प्रोबेबिलिटी है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह पत्ते लग रहे हैं अब सियासत के, शायद एक कॉमन पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, जो बाकी जब हर चीज़ पे डिस्क्रिमेंट है, अभी तक एक चीज़ पे एग्रीमेंट होता नजर आ रहा है, वो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के इशू के ऊपर। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं मालिक, थोड़ा एक्सप्लेन करें कि देखें ना, ये हुकूमत जो है मौजूदा PDM की, इसको कैसे सूट करता है कि ये आर्मी चीफ जो हैं उनकी एक्सटेंशन हो जाए, क्योंकि उस एक्सटेंशन की इवज़
وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی نہیں کر پائیں گے؟ آپ تو بہت زیادہ سیکیورٹی پہ لکھتی ہیں، اسٹریٹجی پہ لکھتی رہی ہیں، سو یو نو بیٹر کہ جب آپ وار گیمز کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، لیٹس ڈو اے ویری سمپل وار گیم. آپ ایک عمران خان صاحب نے ایک بہت زیادہ پریشر بنا دیا، اور انہوں نے جب جس پہ سارا ایشو بھی اٹھا، جس پہ آئی ایس پی آر پھر بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی آپ نے سب پہ کوشچن مارک لگا دیا. اب کوئی بھی نیا آرمی چیف آئے گا تو اس کا مطلب تو یہ لیا جائے گا کہ یہ ان کے لیے کرپشن ایشو نہیں ہے، یہ شاید ان کی ہینڈ میڈن ہوں گے اس پہ اپوائنٹنگ گورنمنٹ کے، اینڈ ہی وڈ بی بلا 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 ان کہوٹس ود واٹ ایور. عمران خان صاحب نے پہلے انہوں نے ایک سینیریو بنا دیا، اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس پہ آئی ایس پی آر کو ریئیکٹ کرنا پڑا شام کے وقت. اسی پہ بعد عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن جیت کے جو بھی آئے وہ بندہ اپوائنٹ کر دے. اب جنرلز تو وہی 6 جنرلز ہیں جس کے اندر سے اپوائنٹ ہونا ہے، تو کیا الیکشن جیتے بغیر اگر آپ آج اپوائنٹ کریں تو وہ غلط اپوائنٹمنٹ ہے، الیکشن جیت کے کریں تو سڈنلی ڈسکلوشر وہ لاجک نہیں بنتی. اگر جتنا پریشر بنا دیا گیا ہے آرمی چیف کے آفس پہ، آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک نیا آرمی چیف جب آئیں گے، کیا ان کے نزدیک زیادہ ڈبل پریشر نہیں ہوگا ٹو شو دیٹ ہی از ناٹ بیہولڈن ٹو دس گورنمنٹ، کہ ان حالات کے اندر سب کی مخالفت لے کے گورنمنٹ ان کو اپوائنٹ کیا، ان پہ ایک پریشر ہوگا کہ میرے پہ تاثر نہ بنے کہ میں کسی کی سائڈ لے رہا ہوں، میرے پہ تاثر نہ بنے کہ میں گورنمنٹ کو شاید آئے او دس ڈسپنسیشن اینی تھنگ، تیرا پارٹی کا جو الائنس ہے وہ اس سے پرے موو کریں گے. اگر وہ پرے موو کرتے ہیں تو پھر ایک یہ پریشر بھی ہوگا کہ چلیں میں 13 پارٹی الائنس سے پرے موو کر رہا ہوں، میں گورنمنٹ سے پرے موو کر رہا ہوں، تو پھر میں عمران خان کی طرف تو نہیں جا رہا، یہ تاثر تو نہیں مل رہا کہ میں ان سے پرے ہو کے عمران خان کی طرف جا رہا ہوں. ایک بیلنسنگ ایکٹ کا پریشر آ جائے گا. وہ بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے؟ اگر یہ گورنمنٹ جاتی ہے تو پھر بیلنس آؤٹ آپ کیسے کریں گے کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں؟ ان کے بھی کافی کیسز چل رہے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک فلوئڈ سچویشن بن رہی ہے. سیکنڈ سینیریو یہ ہے کہ آپ آرمی چیف کنٹینیو کرتے ہیں. عمران خان جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، I'm not calling anybody a devil, I'm just using the phrase کہ better the devil I know than the devil I don't. ان کو اور جو ان کے قریبی ترین لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے بارے میں، یہ کوئی باجوہ صاحب کی محبت نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. ان کو زیادہ فکر ایک ہے کہ اگر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو ایک پرٹیکولر جنرل کو شاید یہ چوز کریں، اس سے ان کو فکر ہے because he has a history with that جو سینئر موسٹ ہے عاصم منیر صاحب. whatever ابھی نام چھوڑ دینا، پھر نہیں نام تو سب لے رہے ہیں یار، آپ اور میں نہیں لیں گے تو کیا ساری دنیا لے رہی ہے نام. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو پورا، ویسے بھی دیکھیے اس ماہ میں ریٹائرمنٹس بھی ہونی ہے، ایک نیا پیکنگ آرڈر ایمرج کرنا ہے، اور کچھ ایسے جنرلز جو عمران خان صاحب کے بہت لاڈلے تھے، ان میں سے ایک کے اوپر وہ کہتے تھے جی جھگڑا ہو گیا سارا جب فیض پہ جی آئی ایس آئی کا ساری گیم ہوئی، تو وہ بھی گیم کے اندر آ جاتے ہیں. a lot of things change. اگر سارا چینج جو وہ چینج ہوتا ہے وہ عمران خان کو سوٹ کرتا ہے، جو دوسرا چینج ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا، تو سب سے کانسٹنٹ ویریبل جو نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے کنٹینیوشن کا. اچھا اگر کنٹینیوشن ہوتی ہے تو خود جنرل صاحب کے لیے بھی شاید ایک بہت بڑا موقع ہوگا اپنے آپ کو ایک ریڈیم کرنے کا as far as PTI is concerned. جتنا نیٹ پہ ہو گیا ہے، جتنا سوشل میڈیا پہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، مے بی ہی وڈ لائک اے بیٹر ایگزٹ آلسو. تو یہ بڑے ویریبلز ہیں، ہم بڑی کھل کے آج بات کر رہے ہیں. یہ ایسے ویریبلز ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ چیزوں کو جکسٹاپوز کر کے دیکھتے ہیں کہ اوپر دوسری رکھ کے، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ شاید یہ سب سے ایگریبل فارمولا ہو ان سب کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی تھنک اگر آپ میرے سے بلنٹلی پوچھیں تو میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ بڑا فیصلہ خود انکمبنٹ آرمی چیف کا ہوگا کہ کیا وہ آگے جانا چاہتے ہیں، ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا وہ کریں گے. آئی تھنک شاید باقیوں سے زیادہ بڑا فیصلہ، کیونکہ اس سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فلی فرملی انسیڈل کوئی بھی نہیں ہے. نہ فوج کے اندر بھی بڑے ایشوز ہیں، جنرل صاحب ہیز ہیڈ اے رف رائڈ. جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کی بہت مصیبتیں ہیں، اکنامک یہ وہ، اور آج انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم نے 2 ہفتوں کے اندر سپٹمبر میں ہم نے کال کی ڈیٹ اناؤنس کر دینی ہے. عمران خان صاحب از آلسو رننگ اگینسٹ دا کلاک. ان کے لیے بھی ایک مینٹین کرنا کتنی باری وہ مالک یہ مجھے بتائیں. اچھا میں نے I've heard you carefully، آپ نے بہت سے فیکٹرز ریز کر دیے. مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح سے اگر ہم چلنے لگ جائیں کہ اچھا جی اب وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، پریشر بنا ہے، تو آرمی چیف کو ایک اور ایکسٹینشن دے، تو ویسے یہ
ملک تو کیا کھوکھے بھی ایسے نہیں چلتے جس طریقے سے یہ اچھا ادھر وہ ناراض ہوئے تو یہ کر دیں. عمران خان از پاکستان's most popular leader with the greatest street power right now. اس کو تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کرا. اس سے ذرا ہٹ کے دیکھ لیں کہ ملک چلانے کی بھی کوئی طور طریقے ہوتے ہیں, کوئی رولز ریگولیشنز ہوتی ہیں. اب عمران خان صاحب اس کی بیسس پہ یہ کہیں کہ جی آرمی چیف کو آپ ایکسٹینشن دیں تاکہ اگلا آرمی چیف کوئی اور چنے. ایک تو یہ پوری کی پوری جو ایک اپروچ ہے, this is in some ways if it wasn't so unfortunate it would be hilarious. کیونکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پتہ نہیں کتنا بڑا تحفہ ہے. کیا وہ آپ خود ہی کہتے ہیں آرمی کو باہر رکھو پالیٹکس سے, خود ہی آپ ان کو سینٹر سٹیج پہ لا کے یہ بتا رہے ہیں. دیکھیں وہ کانٹرڈکشن ہے, اور شاید اگر تاریخ دیکھ لیں تو سب سے زیادہ آرمی چیف نواز شریف صاحب نے لگائے تھے, اور سب سے زیادہ کوئی آرمی چیف نے کیا. بالکل سو تاریخ اس کے حق میں نہیں جاتی, لیکن کیونکہ یہاں پہ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہوئی اور اتنا مسٹرسٹ ہو گیا ہوا ہے. مجھے بتاؤ ہر چیز جو دیکھیں, عمران خان صاحب بہت پاپولر ہے اس وقت, ان کی پاپولیرٹی ویو رائٹ ناؤ دی اونلی ون رننگ ان دی فیلڈ آلسو, اس سے اور بھی امپریشن زیادہ ملتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پاپولر پالیٹکس سے پہلے وہاں اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے پاور پالیٹکس کی مائنڈ فیلڈ سے گزرنا ہے عمران خان. بالکل بالکل. اب اس وقت ٹائم ہے کہ وہ اس مائنڈ فیلڈ کو کیسے نیویگیٹ کرتے ہیں. اگر خالی پاپولیرٹی ایک چیز ہوتی تو عمران خان صاحب اب تک ارلی الیکشنز کروا بیٹھے ہوتے, وہ نہیں ملے نا. جو گورنمنٹ سے ریزائن کروا چکے ہوتے, نہیں ہوا نا, نہیں ہوا. سو اس لیے obviously دوسرے فیکٹرز بھی ان پلیس ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ سڈنلی اگر عمران خان 20 لاکھ بندہ ان کے سے 2 کروڑ بندہ چل رہا ہے ساتھ, تو سڈنلی سارے سسٹمز دے ڈونٹ جسٹ باک ڈاؤن کے پاس آ گئے ہیں تو کام ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہو. I mean I think what you said about the army chief in himself کہ ان کے بھی انٹرسٹ میں, اور یہ آپ جو کہہ رہے تھے نا ابھی پہلے کہ جی انہوں نے پہلے بھی جو پچھلی دفعہ ایکسٹینشن, آئی کین ٹیل یو کہ آرمی چیف نے ہمیں کہا کہ جی آئی ہیو دیز بکس آن دا ٹیبل, میں تو انتظار کر رہا ہوں ٹو گو ہوم ٹو اسٹارٹ ریڈنگ دیز بکس. اور اسی طریقے سے اب بھی میں آپ کو بتاؤں, ایک ہفتہ پہلے مجھے somebody very senior said, as I said virtually spokesperson, کہ جی وہ تو جا رہے ہیں. میں نے کہا میں پبلکلی کہوں, نے کہا جی کہیں کوئی سوال ہی نہیں وہ رکیں گے. These were the words. But as you said, یہ پاور گیم کے اندر کیا کیا ہوتا ہے who knows. لیکن you think, so you agree with what Mazhar has written کہ عمران خان صاحب کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا؟ نہیں, واپسی کا مجھے ابھی فرینکلی نہیں پتا, ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا خیال ہے بہت ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ جو پاور پالیٹکس والی مائنڈ فیلڈ ہے اس پہ عمران خان کیسے ڈیل کرتے ہیں. دیکھیں عمران خان روزانہ بلو ہاٹ بلو کولڈ کرتے ہیں. آج بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا جی یا پاکستان میں بھرپور جمہوریت ہوگی جب فواد چودھری یا نارتھ کوریا بنے گا, یا نارتھ کوریا یا برما بن جائے گا. اب برما کے اندر بھی ڈکٹیٹرشپ ہے, ملٹری رول ہے. نارتھ کوریا ملٹری رول ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے. کیا وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وی وڈ رادر کہ اس ملک میں مارشل لا لگ جائے بھلے, یا ہم ہوں گے یا مارشل لا لگے گا؟ یہ بڑا خطرناک میسج ہے. کیا آرمی افورڈ کرتی ہے کہ اس طرح بیٹ ہو جائے اس کے اندر؟ آئی تھنک اتنی سمپل بات نہیں ہے. میرا خیال ہے رسپانسبلی ان سب کو ڈیل کرنا پڑے گا. اومنی پوٹنٹ کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں فوج بھی انچارٹڈ واٹرز میں ہے, پہلی دفعہ ہوا ہے. بالکل اٹ ہیز بین بالکل اور پاپولر ہو گیا, اتنا زیادہ پاپولر بالکل کبھی نہیں کوئی سسٹینڈ پاپولیرٹی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ عمران خان صاحب کے کہنے پہ, اور پلس یو آر سیئنگ کہ آرمی چیف کی اپنی بھی شاید اس میں ایک اور لیول پہ ہی وڈ فیل مور کمفرٹیبل. آئی ڈونٹ نو, آئی مین یہ تو ہم وی آر کنجیکچر ہے ہمارا. مجھے یہ بتائیں کہ آج کو جی یہ بات مان لیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگلی گورنمنٹ کرے گی الیکٹڈ گورنمنٹ, اچھا اس کے بعد کہیں جی اب آپ چیف الیکشن کمیشنر آپ گھر جائیں, آپ میرے خلاف تو بہت باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا جی کل کو کوئی جج کچھ کہہ دے وہ جی آپ گھر جائیں. سو ویئر ڈز دس اسٹاپ؟ آئی مین جسٹ امیجن جس طریقے سے رننگ افیئرز آف دا اسٹیٹ, مطلب آپ کہیں جا کے رکیں گے. اور مطلب آئی کین سے دس پرسنلی کہ جب میں سب چیزیں دیکھتی ہوں پروز اینڈ کونس, مجھے تو یہ بہت ہی غلط چیز لگتی ہے کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا جی اگلا جو آرمی چیف ہے وہ الیکٹڈ کرے گا تو اب آپ چلیں جی اب کوئی اس کو طریقہ کار نکالیں. آئی مین اف یو ور ٹو گیو اے ریکمینڈیشن واٹ وڈ یو؟ آئی وڈ بی اگینسٹ اٹ. دیکھیے عمران خان کیا کر سکتے؟ عمران خان کے پاس
ہی از کنونسڈ کہ ان کے ساتھ پبلک مومنٹم ہے، جو ہمیں ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ پبلک مومنٹم ہے بھی. وہ اب یہی چاہیں گے کہ وہ مینیو انہوں نے رکھ دیا پورا، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. Obviously یہ تو نیگوسیشن کا پروسیس ہے نا، ان کو اصل میں چاہیے ارلی، جتنی جلدی ارلی الیکشنز ہوں، تاکہ جو وہ سمجھتے ہیں ان کی پاپولر سپورٹ ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں الیکٹورل کاؤنٹنگ کے اندر، which is perfectly fine. میرا خیال ہے کہ یہ irrelevant ہو جائیں گی باتیں کہ الیکشن کمشنر، وہ اس الیکشن کمشنر کے ساتھ بھی الیکشن لڑ لیں گے. آئی تھنک اگر ان کو الیکشن کی ڈیٹ مل جاتی ہے نہیں، یقین مانے ان کو شاید یہ پرابلم بھی نہ ہو کہ آرمی چیف کون اپوائنٹ کر رہا ہے، یہ ان کو بھی پتا ہے. مالک آپ ایک منٹ آن آرمی چیف، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیٹس مائی اسیسمنٹ آلسو. لیکن آرمی چیف پہ آپ کو یاد ہے کہ فریہ ادریس کو انہوں نے جب دیا انٹرویو، ہی واز کیٹیگوریکل. انہوں نے کہا جی جو مرضی آرمی چیف بن جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایکسٹینشن نو ایکسٹینشن آئی ڈونٹ، مجھے مطلب ہی واز کیٹیگوریکل. اس کے تو پتہ نہیں 10 دن بھی نہیں گزرے تھے، ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے جا کے اپنے جلسے میں یہ کہا کہ کسی صورت نہیں ان کو اپوائنٹ ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ سم تھنگ ایلس از ہیپننگ کہیں اور بھی، ان کو کہیں سے کچھ تو کہیں سے کوئی انڈیکیشن آئی ہوگی. وہی عمران خان صاحب اتنی کیٹیگوریکلی کہہ رہے تھے. نہیں یار مجھے پتا ہے عمران خان صاحب کتنی باری کتنی چیزوں سے اپنی اسٹیٹمنٹ بدلی، وہ تو خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا تو ایک لیڈر کی نشانی ہے. آئی تھنک عمران خان بڑے کمیونیکیشن بڑی سینسیبل آدمی ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. وہ صحیح بٹن صحیح ٹائم پہ دباتے ہیں، چاہے وہ قوم کا ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ کا ہو. آئی ایم ناٹ سیئنگ، میں کنٹیسٹ نہیں کر رہی، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اچھا کل میں نے یہ کہا تھا آج میرا یہ دل چاہ رہا ہے. ظاہر ہے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں دیٹ کم انٹو پلے، جس کی بیسس پہ تو میں اس کا ذکر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑی فلوئڈ سچویشن ہے، بڑی کانسٹنٹلی ایوالونگ سچویشن ہے. اور میرا خیال ہے خان صاحب کو جب یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر آج مجھے ہارش سٹینڈ لینا ہے مجھے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ ہارش ہو جاتے ہیں. اگر ان کو نظر آتا ہے کہ میں کمپرومائز کروا دوں، کبھی وہ اسٹیٹمنٹ خود کچھ کہتے ہیں اور اپنی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ سے کچھ اور امپریشن دیتے ہیں. یہ جو بات ہوئی گورنمنٹ سے بات کرنے کی، مجھے یاد ہے سب سے پہلے میرے پروگرام میں فواد چودھری نے کہا کہ جی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ صرف اناؤنس کر دے کہ وہ تیار ہے ارلی الیکشنز کے نوشن پہ، ہم بیٹھ جائیں گے. اتنی بڑی انہوں نے اوپننگ دی. اور پروگرام سے بعد میں جو باتیں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا یار اب یہ ظاہر، میں نے کہا آپ نے اجازت ہے خان صاحب اتنی بڑی آپ بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے بغیر پرمیشن کے تو میں نہیں کر سکتا. تو خان صاحب بہت سی باتیں ٹیسٹ کرواتے ہیں، کبھی اسد عمر سے پھنکوا دی بات، کبھی فواد سے، کبھی پرویز خٹک صاحب سے. اس طرح وہ ہی ٹیسٹ دا واٹر، وہ بال پھینکتے ہیں، دیکھتے ہیں باؤنس ہو کے کہاں آتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ اپنی لائن اینڈ لیتھ ری ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں. سو آئی تھنک میں اس بات پہ زیادہ نہیں لیتا کہ وہ آج یہ بولے کل یہ بولے. وہ حالات جو ان کے نزدیک چینجنگ حالات ہیں اس کے مطابق ہی ٹرائز ٹو ایکسٹریکٹ دی میکسیمم. میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ حالات تھے، کوئی بدلے، کچھ فیکٹرز نہیں آئے ہوں گے جس کی بیسس پہ انہوں نے کہا ہے. بٹ آئی مین آل سیڈ اینڈ ڈن. عمران خان صاحب جس طریقے سے اپنی پارٹی کو لے کے گئے ہیں جب سے وہ گھر گئے ہیں، obviously ہی از بین آن اے وننگ وکٹ، اور وہ ان کو لگتا ہے جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب سب سے زیادہ ہوگی. لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن والا معاملہ تو ہمیں آئی وڈ ڈس ایگری ود اٹ. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں وزڈم ہے کوئی، تو دیکھتے ہیں. اس میں پولیٹیکل کنوینئنس ہے سب کے لیے. چلے دیکھتے کیا ہوتا ہے آخر میں. تھینک یو ویری مچ مالک، بہت شکریہ ہمیں جو. ناظرین آپ نے سن لیا، ابھی یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، قیاس سرائیاں اس پہ ہو رہی ہیں، ان کلیئر ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے. دس آرمی چیف شوڈ گو ہوم، نئے کی تعیناتی ہونی چاہیے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ واٹ دا گیم ان ٹاؤن از گوئنگ ٹو بی ان دا نیکسٹ فیو ویکس. اس وقت ہم بریک لیتے ہیں. بریک لے کے ناظرین ہمارے ساتھ فیصل ایدی صاحب ہوں گے، چیئرمین ایدی فاؤنڈیشن کے، اور وہ بھی بہت روز سے کام کر رہے ہیں سندھ میں اور بلوچستان میں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا آنکھوں دیکھا حال وہ بیان کریں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ آگے بہتر طریقے سے بڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کیا معاملہ ہے. اسٹے ود اس.